बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। हुजा शाह मुकीम समेत पंजाब भर में स्मोक इमरजेंसी तो पहले ही नाफिज थी, अब अमल दरामद के लिए निगरान हुकूमत ने IGP को अहम टास्क सौंप दिया। स्मोक से बचाव के लिए डॉक्टर्स हजरात क्या मशवरा देते हैं, मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं मोहम्मद हामिद भट्टी की रिपोर्ट। हुजरा शाह मुकीम समेत सूबा भर में शहरियों की सेहत का ख्याल रखते हुए पंजाब हुकूमत ने स्मोक इमरजेंसी तो पहले ही नाफज कर रखी थी। अमल दरामद के लिए वज़ीर आला ने IG पंजाब को टास्क सौंप दिया है। धुएं और धुंध के इम्तजाज को स्मोक कहते हैं, जो पौधों, जानवरों और इंसानी सेहत पर मुज़र असरात डालती है। स्मोक जो है, इससे आँखों में जलन पैदा हो जाती है, पानी आना, चिपकना, जुड़ना, सुरख होना। अगर सांस की दुश्वारी बढ़ गई है तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें और इस दौरान पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। आँखों और दिल के डॉक्टर्स इस मौसम में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज और मास्क लगाने का मशवरा देते हैं। ये ज़रई और गुंजान आबादी वाले सनती और मसनूआती इलाकों में कच्चा धुआं निकालने वाली गाड़ियों, ईंटों वाले भट्ठों और फसल की बाकियात जलाने के बायस सुबह और शाम के वक्त ज़्यादा फैलती है। ऐसे मौसम में फसलों की बाकियात जलाने से गुरेज करना चाहिए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद हामिद भट्टी, ऑन न्यूज़ हुजरा शाह मुकीम। खबर शामिल करते हैं मिचनाबाद से, जहां हमारे रिपोर्टर अब्दुर्रहमान गुरु शेख की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब टीचर्स यूनियन तहसील मिचनाबाद की तकरीब हलफबरदारी के मौका पर मियां आमिर नदीम, जरगर तहसील जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान और सदर मिचनाबाद प्रेस क्लब और शेख मोहम्मद गुलरेज शहजाद जनरल सेक्रेटरी मिचनाबाद प्रेस क्लब को सासा के एहतजाज और धरने के दौरान बेहतरीन सहूलियात मुहैया करने के एतराफ़ में एजाज़ी शील्ड से नवाजा गया। इस मौका पर उन्हें ज़बरदस्त खराज तहसीन भी पेश किया गया। भावनगर से खबर शामिल करते हैं हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील भावनगर के जिम्मेदार ऑफिसर असिस्टेंट कमिश्नर तलहा नईम तबानी से चेयरमैन पंजाब सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की इनके दफ्तर में अहम नशिस्त हुई। दौरान गुफ्तगू चेयरमैन ने कहा कि भावनगर की मुख्तलिफ मंडियों में खाद का बहरान शिद्दत अख्तियार कर रहा है। यूरिया, नाइट्रोफॉस और DAP लोगों को नहीं मिल रही और खाद डीलर्स महंगे दामों ब्लैक में खादें फरोख्त कर रहे हैं। तलहा नईम असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि पूरे पंजाब की मंडियों में खाद का बहरान है। खाद की कंपनियां तमाम खादों की कम पैदावार कर रही हैं। बहरहाल हमने जिला इंतजामिया, डिप्टी कमिश्नर भावनगर जुल्फ़िकार अहमद बून के ताउन से इस पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया है और बेहतर मनसूबाबंदी अमल में लाई है और इंशाअल्लाह ताला खादें अब ज़मींदारों को आसानी से मैसर होंगी। दीगर रजिस्ट्री इंतकालात में किसानों के लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। करप्शन पर हमारा ज़ीरो टॉलरेंस है। कोई तहसीलदार, अमला, रजिस्ट्री मुहर्रर या कोई पटवारी गर्द और आवाम के लिए मसाइल पैदा करे तो मेरा दफ्तर 24 घंटे खुला है। शिकायत के फौरी इजाला होगा और कार्रवाई अमल में लाऊंगा। ज़िक्र-अंदोज़ खाद चीनी माफिया के खिलाफ साबिका दिनों शहर में कामयाब छापे मारे हैं, इनका चालान किया है और भारी जुर्माना किया है। स्मोक के खात्मा के लिए सख्ती से अमल हो रहा है। इस बारे महकमा माहौलियात, महकमा एग्रीकल्चर भावनगर और ज़मींदारान को खसूसी हदायत जारी की हैं। इसके बावजूद कोई किसान अपने खेत में धान की पराली या कपास की बाकियात जलाता है और धुआं पैदा होता है, इसका फौरी चालान करते हैं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर वेंडेज पर खसूसी अमल दरामदी जारी है। तमाम शादी हाल मालकान को लेटर लिख दिया है। मज़ीद चेयरमैन पंजाब, आप मुझसे रब्ता रखें, आप वाकई एक कौमी सोच के हामिल सहाफ़ी हैं। आपकी निशानदही पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। खबर शामिल करते हैं खुडरो से, हमारे नुमाइंदा मीर नदीम बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक आज पाकिस्तान एक्स सर्विस मेन सोसाइटी ज़िला सांगर मेजर मोहम्मद अनवर की सरबराही में अहम मशावरती मीटिंग गाँव हाजी खान रिंद नज़द चौथ की तालका शहजादपुर मेन लायंस नाइक मोहम्मद बच्चल रिंद कोऑर्डिनेटर तालका शहजादपुर की मेज़बानी में मुनक़िद की गई, जिसमें शरीक अरशाद चन्ना, प्रेसिडेंट ज़िला नवाब शाह, नायब सूबेदार मोहम्मद शरीफ कैरियो, प्रेसिडेंट तालका सिकरंड, नायब सूबेदार गुलाम मुस्तफ़ा अराई, जनरल सेक्रेटरी तालका नवाब शाह, नायब सूबेदार मोहम्मद जुम्मन काका, जनरल सेक्रेटरी ज़िला मटियारी हवलदार सैयद शाहिद अली शाह, ज्वाइंट सेक्रेटरी ज़िला मटारी नायब सूबेदार लतफ़ अली भक्यू, प्रेसिडेंट तालका हाला हवलदार हाकिम अली बच्चू, ज्वाइंट सेक्रेटरी हाला सीनियर मेंबर मटियार हवलदार मोहम्मद मिठल लाकू, लांस नाइक, वज़ीर अली जुनेजो, प्रेसिडेंट तालका मटियारी और तालका शहजादपुर प्रेसिडेंट SM जवार हैदर अली रिंद, सूबेदार अब्दुल कादिर सोलंगी, सब डिवीज़न शहजादपुर टन महमूद आलम भट्टी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट तालका शहजादपुर एडवोकेट सुल्तान अहमद रंधावा, लीगल एडवाइज़र ज़िला सांगर एडवोकेट माशूक अली काके पोटू, लीगल एडवाइज़र्स तालका शहजादपुर अब्दुल कादिर डाहरी, प्रेसिडेंट शाहपुर चाकर टाउन नायब सूबेदार शौकत अली पडरून टाउन, मीडिया कोऑर्डिनेटर लायंस नाइक नदीम अहमद, जनरल सेक्रेटरी अली गोहर अबलू हवलदार मोहम्मद कासिम जर, तालका संजूरो हवलदार मीर मोहम्मद रिंद, सदर मकसूद रिंद, सूबेदार अली असगर जलबानी, प्रेसिडेंट चौथ की सिटी नायब सूबेदार गुलजार अली रिंद,
حوالدار واحد بخش رند، حوالدار رحمت اللہ سنجانی یوسی برہون، صدر لائنس نائک محمد عرس سولنگی، محمد صدیق جٹ اور آس پاس کے دیگر ریٹائرڈ فوجی جوان نے بڑی تعداد میں پیس کے ممبران عہدیداران نے شرکت کی۔ شامل کرتے ہیں کراچی سے کورنگی پولیس نے سال 2023 کے 10 ماہ کے دوران کارکردگی کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ رپورٹ حفیظ رحمان سیال کورنگی پولیس نے 2023 جنوری تا اکتوبر تک 6101 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ کورنگی پولیس نے ڈکیتی، رابری اور دیگر جرائم میں ملوث 458 اسٹریٹ کرمنلز کو گرفتار کیا۔ کورنگی پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان 10 ماہ کے دوران 197 پولیس مقابلے پیش آئے۔ پولیس مقابلے میں 251 ڈکیتوں کو زخمی حالت میں گرفتار کیا، جبکہ 27 ڈاکو مارے گئے۔ کورنگی پولیس نے دوران ڈکیتی مزاحمت ہلاک ہونے والے شہریوں کے ملزمان کو بھی گرفتار کیا۔ زمان ٹاؤن میں باپ بیٹے، سعود آباد میں سرکاری ملازم اور صنعتی ایریا باپ بیٹی کے ملزمان کو گرفتار کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں آراوالہ سے۔ چودھری الیاس احمد کی رپورٹ کے مطابق آراوالہ کے تعلیمی اداروں میں اقبال ڈے انتہائی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر محمد اسلم کی سربراہی میں گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول نمبر 1 اور گورنمنٹ ہائی اسکول این بلاک میں تقریبات منعقد ہوئی۔ 9 نومبر علامہ اقبال ڈے کے حوالے سے پروگرام منعقد ہوئے۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر محمد اسلم کی سربراہی میں گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول نمبر 1 اور گورنمنٹ ہائی اسکول این بلاک میں تقریبات منعقد ہوئیں۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا۔ اسکول کے اساتذہ اور طلباء نے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی شاعری اور ملک پاکستان کی خدمات پر خراج تحسین پیش کیا۔ طلباء نے تقریب میں ولولہ انگیز تقاریر کی کلام اقبال کو ترنم کے ساتھ بھی پڑھا۔ تقریب کے مہمان خصوصی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر محمد اسلم نے اپنے خطاب میں کہا کہ علامہ اقبال کی تعلیمات پر عمل کر کے آج کے نوجوان نسل اپنی زندگی کو ایک بہترین زندگی میں بدل سکتے ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے اساتذہ اور طلباء کی کاوش کو سراہا۔ تقریب کے اختتام پر دعا کرائی گئی۔ شامل کرتے ہیں کراچی سے۔ ہمارے بیورو چیف کراچی عرفان مری کے مطابق موٹر سائیکل چوری ڈسٹرکٹ ملیر گٹاپ ٹاؤن پپری میں روک نہ سکی۔ ذرائع سے معلوم ہوا کہ چور موٹر سائیکل چوری کر کے ان کا سامان بیچ دیتے ہیں۔ آج بھی UC 3 پپری مری کوٹ روڈ پر چیسز پڑی ہوئی تھی۔ جلد سے جلد گورنمنٹ ایکشن لے کر موٹر سائیکل چور اور ان کے چوری شدہ پارٹس لینے والوں پر کارروائی کی جائے۔ اسلام آباد سے بیورو چیف ملک الدین کی رپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ نے بدھ کے روز فیصلہ کیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان اپنے چیمبر میں SC رولز 1980 میں درج معاملات کے علاوہ کوئی حکم نہیں دے سکتے۔ چیمبرز میں جاری ہونے والے احکامات کو قانونی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس امین الدین خان پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے سابق چیف جسٹس کے دور میں ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کے خلاف خاتون کی جانب سے دائر شکایت کی سماعت کی۔ ثاقب نثار جسٹس من اللہ نے کہا ہے کہ اکیلے چیف جسٹس سپریم کورٹ نہیں ہیں۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ یہ جج اور چیف جسٹس ہیں جو سپریم کورٹ بناتے ہیں۔ بیورو چیف ملک الدین کی رپورٹ کے مطابق الجزیرہ کی ڈیجیٹل تحقیقاتی ایجنسی سنات نے اسرائیلی حکام کے اس تازہ دعوے کو غلط ثابت کیا ہے کہ شیخ حمد بن خلیفہ ہسپتال برائے بحالی اور مصنوعی ہسپتال کے تحت حماس کے جنگجوؤں کے لیے ایک سرنگ موجود ہے جسے عام طور پر قطری ہسپتال کہا جاتا ہے۔ اسرائیلی حکام اکثر یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ غزہ کے ہسپتالوں کے نیچے کمانڈ بنکرز اور مین سرنگیں ہیں جو صحت کی سہولیات کو نشانہ بنانے کے جواز کے طور پر چل رہی ہیں، جنہیں بین الاقوامی قانون کے تحت جنگ میں تحفظ حاصل ہے۔ اسلام آباد سے بیورو چیف ملک الدین کی رپورٹ کے مطابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے منگل کو اس امید کا اظہار کیا ہے کہ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل اگلے 5 سالوں میں پاکستان میں $60 ارب سے زائد کی سرمایہ کاری لانے میں مدد کرے گی۔ یہ شاید اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے عرب نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا یہ SIFC رپورٹس کے اگلے 5 سالوں میں پاکستان میں $60 بلین تک کی سرمایہ کاری لائے گی، حقیقت پسندانہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ SIFC غیر ملکی سرمایہ کاروں کے کسی بھی خدشات کو دور کرنے کے لیے ون ونڈو آپریشن کے طور پر کام کرے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 2 یا 3 شعبوں پر پہلے ہی توجہ دی جا چکی ہے، جسے ڈالر کی واپسی جو کہ کسی بھی FDI غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری ادارے کا مطالبہ ہے، یہ بیمہ شدہ ہے، یہ قانونی طور پر محفوظ۔ وزیر اعظم ملک ندیم بیورو چیف کی رپورٹ کے مطابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ 16ویں اقتصادی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے وزیر خارجہ جلیل عباس سیلانی اور وزیر تجارت گوہر اعجاز پر مشتمل وفد کے ہمراہ تاشقند کے ہوائی اڈے پر وزیر اعظم کاکڑ پہنچنے پر ازبکستان کے وزیر اعظم عبداللہ نے پرتپاک استقبال کیا۔ سربراہی اجلاس میں وزیر اعظم ECO ویژن 2025 اور تجارت، ٹرانسپورٹ، کنیکٹیویٹی، توانائی، سیاحت اور اقتصادی ترقی اور پیداواری شعبوں میں علاقائی تعاون کے فروغ کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کریں گے۔
سربراہی اجلاس کے موقع پر وہ ازبکستان کی قیادت اور دیگر شریک رہنماؤں کے ساتھ دو طرفہ بات چیت میں بھی حصہ لیں گے۔ اس سے قبل وزیر خارجہ جلیل عباس چلانی نے بین العلاقائی تجارت کو فروغ دینے کے لیے ECO ویژن 2025 کو ایک رکن ریاست کے طور پر حاصل کرنے کے لیے پاکستان کے عزم پر زور دیا۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد چیف جسٹس آف پاکستان قاضی عیسیٰ نے بدھ کو بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے معیار کو چیف جسٹس نے بورڈ آف ٹرسٹیز کے رکن ہونے کے ناطے کہا ہے کہ وہ یونیورسٹی کے معیار کو بلند کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ قانون میں تصور کیا گیا ہے کہ اس کے بین الاقوامی کردار کو بحال کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہ ریمارکس کے پرو چانسلر پروفیسر ڈاکٹر احمد سالم محمد العامری سے ملاقات کے دوران کہے، جو کہ امام محمد بن سعود اسلامی یونیورسٹی ریاض کے صدر بھی ہیں۔ میٹنگ کے ایک شریک نے بتایا کہ چیف جسٹس نے یونیورسٹی کے پرو چانسلر کو بتایا کہ وہ غیر ملکی طلباء کو راغب کرنے کے معیار کے لیے بہتر بنانا چاہتے ہیں، جس سے نہ صرف مقامی طلباء کو فائدہ پہنچے گا کیونکہ وہ ان کے ساتھ بات چیت کریں گے، بلکہ یونیورسٹی کی مالی حالت بھی بہتر ہوگی۔ چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق قائد اعظم یونیورسٹی طلباء کے وفد کی سیف سٹی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا دورہ۔ SSP سیف سٹی کے طلباء کو پولیس آپریشن سینٹر، سوشل میڈیا، سیلف کاربن 5 ڈسپیچ سسٹم، وائرلیس کنٹرول سسٹم، ڈرون کیمرہ جات اور سمارٹ کاروں کے متعلق معلومات فراہم کی۔ طلباء نے سیف سٹی نظام کو خوب سراہا۔ سوان سے گزشتہ روز شادی پورہ آفشاں پارک میں پاکستان پاور لائن ویلفیئر ٹرسٹ فار ہیومن رائٹس کے زیر اہتمام بلڈ پریشر، شوگر اور موسمیاتی تبدیلیوں سے آنے والی بیماریوں کی روک تھام کے لیے خصوصی میڈیکل کیمپ لگایا گیا، جس میں ڈاکٹر معروف، ڈاکٹر جویریہ اور چیئر پرسن ڈاکٹر عثمہ نے مستحق بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کو چیک اپ کرتے ہوئے ادارے کی طرف سے میڈیسن بھی جاری کی۔ اس میڈیکل کیمپ کے موقع پر چیئر پرسن ڈاکٹر عثمہ نے کہا ہے کہ ہم یہ خدمت اپنی مدد آپ کے تحت انجام دیتے ہیں اور مختلف جگہوں پر ہم جذبہ خدمت کے تحت ہی میڈیکل کیمپ لگاتے ہیں، جس سے عوامی حلقوں کی بڑی تعداد مستفید ہوتی ہے۔ شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلیں، گریٹ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی اور دیگر تاجران کے تعاون سے نیشنز کرکٹ لیگ سیزن 2 کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی CEO گریٹ سٹی صبور احمد ملک تھے۔ اس موقع پر آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز مینجمنٹ ایسوسی ایشن پنجاب کے صدر فیاض مقصود متی، ضلع صدر سید علی عباس، جنرل سیکرٹری منیر احمد، اسلامی جمعیت الطلباء وسطی پنجاب کے جنرل سیکرٹری ابو ذر غفاری، نجی کالجز اور سکولز کے ڈائریکٹرز اور معروف کرکٹر سلیم مغل، چیئرمین نیشنز لیگ سید علی عباس، آرگنائزر وسیم مغل، پروفیسر امتیاز، پروفیسر مدثر منہاس، تاجر برادری سمیت نجی اسکولوں کے 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے علاوہ شہر بھر کی سماجی شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ شرکا سے خطاب کرتے ہوئے صبور احمد ملک، فیاض مقصود مدنی، سید علی عباس، منیر احمد اور ابو ذر غفاری کا کہنا ہے کہ یہ کرکٹ لیگ کرانے کا مقصد ضلع بھر میں طلباء کو مثبت سرگرمیوں کے موقع فراہم کرنا، کھیلوں میں دلچسپی پیدا کرنا اور کھیل کے میدانوں کو آباد کرنا ہے، تاکہ طلباء کا کھیل کے میدانوں کی طرف رجحان میں اضافہ ہو اور وہ مستقبل میں ملک اور ملت کی ترقی کا باعث بنے۔ ایک سوال کے جواب میں ان رہنماؤں نے کہا کہ انشاءاللہ ایسی کرکٹ لیگ کا انعقاد آئندہ بھی بھرپور طریقے سے کروایا جائے گا تاکہ نوجوان نسل سپورٹس ایکٹیویٹی کو جاری اور ساری رکھ سکے۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخ پورہ سے۔ ہیرا انسٹیٹیوٹ بیوٹیشن اینڈ آرٹ فاروق آباد میں زرکا بیوٹی پارلر میں افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کے آرگنائزر ہیرا کاسمیٹک کمپنی کے CEO محمد شہباز بھٹی تھے۔ تقریب کے چیف گیسٹ میڈم ناہید اختر اور مبینہ عدنان تھی۔ اس موقع پر ہیرا انسٹیٹیوٹ کے پرنسپل شاہد اسلم، میڈم زرکا، میک اپ آرٹسٹ میڈم دعا فاطمہ، سمرینہ صابر، نازیہ ارشد اریچ فاروق آباد، میڈم عفت آف جھبرا، روبینہ شہباز، کومل عرفان کے علاوہ شہر بھر کی بیوٹیشن نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب میں بیوٹیشن کو ڈیمو بھی دیا گیا، جس کو خواتین بیوٹیشن نے خوب سراہا۔ شرکا نے خطاب کرتے ہوئے شاہد اسلم، مبینہ عدنان، شہباز بھٹی اور دعا فاطمہ کا کہنا تھا کہ ہماری طرف سے شہر بھر میں ہیرا انسٹیٹیوٹ بیوٹیشن اینڈ آرٹ کے نام سے زیادہ بیوٹی پارلر کھولنے کے ساتھ ساتھ بچیوں کو فری کلاسیں بھی دی جا رہی ہیں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ اسکل حاصل کر سکیں اور ہنرمند بن سکیں اور اپنا پارلر بنا کر باعث روزگار کما سکیں۔ آخر میں بچیوں کو گفٹ اور سرٹیفکیٹ بھی جاری کیے گئے۔ شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلے، پاکستان مسلم لیگ نون کے سابق رکن صوبائی اسمبلی امیدوار PP 143 چودھری سجاد حیدر گجر نے کہا ہے کہ نون لیگ انتخابی نہیں انقلابی منشور بنائے گی۔ بحیثیت وزیر اعظم میاں نواز شریف کے ویژن اور تجربات اور مشاہدات کے ثمرات سے محروم طبقات مستفید ہوں گے۔ ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف کے دونوں ہاتھوں عوام کی نبض پر ہیں، وہ ان کی درینہ محرومیوں کا مداوع کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف ان کی ٹیم بھرپور تیاری کے ساتھ انتخابی میدان میں 8 فروری کے تاریخی مارکے میں شیروں کی کامیاب
کامیابی اور کامرانی نوشتہ دیوار ہے. انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف ایک بار پھر قوم کے زخم پر مرہم رکھیں گے. مسلم لیگ نون کی قیادت پوری قوت کے ساتھ پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کا دفاع کرے گی. مسلم لیگ نون ایسے امیدوار میدان میں اتاریں گی جو ملک اور قوم کی انتھک خدمت کرنے کا جذبہ رکھتا ہو. میاں نواز شریف مادر وطن کو شاہراہ ترقی پر گامزن کرنے کے لیے ایک منجی ہوئی ٹیم تیار کریں گی. جو مایوس لوگ مسلم لیگ نون کی قیادت کو ڈیل کا تانا دے رہے ہیں وہ در حقیقت خدمت اور منشور کی بنیاد پر میدان سیاست میں ہماری جماعت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. مسلم لیگ نون وفاق سمیت تمام صوبوں سمیت مرکز میں بھی حکومت بنائے گی. شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلیں پاکستان تحریک انصاف کے سابق ضلع جنرل سیکرٹری نامزد امیدوار پی پی 143 سردار سرفراز احمد ڈوگر نے کہا کہ نواز شریف اور پیپلز پارٹی جب بھی اقتدار میں آئی ملک معاشی بدحالی کا شکار ہوا اور دوسری پارٹیوں کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی. پیپلز پارٹی جمہوریت کا جو راگ الاپتی ہے اسے بہت پہلے اس حوالے سے آواز بلند کرنا چاہیے تھی مگر یہ جمہوری اقتدار کے فروغ کی بجائے پی ڈی ایم کی حکومت کا حصہ بن رہی ہے اور پاکستان کی معاشی تباہی میں برابر کی حصے دار رہی. پی ٹی آئی ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے جسے کسی سے اتحاد کی کوئی ضرورت نہیں. پی ٹی آئی اپنے بلبوتے پر انتخابات میں حصہ لے گی اور تاریخ ساز کامیابیاں حاصل کر کے عمران خان کو دوسری بار وزیر اعظم بنائے گی جس کے بعد ملک کی ترقی و خوشحالی کا سفر وہیں سے شروع کیا جائے گا جہاں سے ایک سازش کے تحت تحریک انصاف کی حکومت کو ہٹا کر روکا گیا تھا. انہوں نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے کسی جمہوریت پسند کے لیے قابل قبول نہیں. دیگر جماعتیں اپنی انتخابی مہم چلا رہی ہے اور پی ٹی آئی کے امیدواروں کو انتخابی مہم چلانے نہیں دی جا رہی. سیاسی رہنما پر اندھا دھند مقدمات درج کیے جا رہے ہیں. کارکنوں کی گرفتاریوں کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا. جلسوں کی اجازت دینے سے انکار کیا جا رہا ہے. اگر ملک کو آگے لے کر چلنا ہے تو تعصب والی سیاست کی روش چھوڑنی ہوگی اور سبھی جماعتوں کو انتخابی مہم چلانے کی یکساں مواقع دینا ہوں گے. شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلے پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈویژنل سینئر نائب صدر چودھری منیر قمر واقع نے کہا کہ نون لیگ اور ایم کیو ایم اتحاد بنا کر عوام کو بے وقوف نہیں بنا سکتی. سندھ بالخصوص کراچی کی عوام دونوں جماعتوں کے کردار کو اچھی طرح پہچانتے ہیں کہ ان دونوں جماعتوں نے کراچی کی عوام کے ساتھ کتنے دھوکے کیے ہیں. دونوں جماعتوں کے اس اتحاد سے پیپلز پارٹی کی مقبولیت پر کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ کراچی سمیت سندھ بھر کے عوام بھٹو شہید کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی عوامی مقبولیت سے یہ عناصر خوفزدہ ہو چکے ہیں اور اب عوام ان دونوں جماعتوں سے الیکشن میں حساب لے گی. انہوں نے کہا کہ کراچی کی عوام ایم کیو ایم سے دل برداشتہ ہو چکی ہے. 40 سالوں سے اس شہر پر بندوق اور گنڈا گردوں کے ذریعے حکمرانی کرنے والوں کے دن اب ختم ہو چکے ہیں. اب کسی کو کسی اور کا ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں ہوگی. ایم کیو ایم بلدیاتی الیکشن سے شکست کے ڈر سے بھاگ گئی اور مسلم لیگ نون بھی بلدیاتی الیکشن میں بحیثیت جماعت کوئی خاص کارکردگی نہیں دکھا سکی. آئندہ عام انتخابات میں بھی نواز لیگ اور ایم کیو ایم کو عوام مسترد کر دیں گے. اور انہوں نے کہا کہ سندھ میں کوئی بھی سیاسی اتحاد بن جائے شکست اس کا مقدر ہوگی. ماضی میں بھی اتحاد بننے لیکن ان اتحادیوں کے غباروں سے ہوا نکالی گئی. حالیہ ضمنی بلدیاتی الیکشن میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے پورے سندھ میں کامیابی حاصل کی ہے. شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلے سابق صوبائی معاون خصوصی امیدوار این 116 خرم منور منچ نے کہا کہ عالم اسلام پر اقبال کے کلام کے گہرے اثرات مرتب ہوئے. علامہ محمد اقبال کی تعلیمات صرف زندگی کی عمومی طور پر طریقوں کی جانب ہی ہماری رہنمائی نہیں بلکہ ہمارے عہد کے مسائل کا حل بھی پیش کرتی ہیں. علامہ اقبال کی تعلیمات پر عمل کر کے آج کے نوجوان نسل کامیابی کے منازل طے کر سکتی ہے. اقبال کے تصور خودی کو اپنا کر فکر اقبال کے ذریعے قومی ترقی میں کردار ادا کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ایک عظیم شاعر، نامور مفکر اور فلسفی رہنما تھے. ان کے فکر و فلسفہ نے ملت اسلامیہ کو ایک نئی راہ دکھائی اور قیام پاکستان کی تشکیل میں بھی ان کا نمایاں کردار ہے. انہوں نے کہا کہ علامہ اقبال میں عشق رسول کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. علامہ محمد اقبال کی فکری سوچ نے برصغیر پاک و ہند میں آزادی کے متوالوں کے جسموں کو جلا بخشی. برصغیر پاک و ہند میں انگریز سامراج اور ہندو بنائے کے تسلط کو مسلمانوں کی آزادی سلب کی ہوئی تھی. علامہ اقبال نے آزادی کے متوالوں کو ہندوؤں کے معتصبانہ سوچ اور انگریز سامراج کی غلامی سے نجات دلانے اور عملی جدوجہد کی اور اپنی فکری توانائیاں برصغیر پاک و ہند کے مظلوم طبقوں کے حقوق کی بحالی میں صرف کی. علامہ اقبال نے 1000 سالہ اسلامی تمدن کی حفاظت کے لیے آزاد مملکت کے خواب کو عملی تعبیر دی.
शेखुपुरा से आपको बताते चलें, सियासी समाजी रहनुमा फरीद इकबाल खान ने कहा है कि इसराइली बर्बरियत ने यजीदियत की याद ताज़ा कर दी। फ़लस्तीनी शेख और बच्चे इसराइल की इंतहा पसंदी, नफरत और फस्तायत का सामना कर रहे हैं। क्या मुक़्तदर क़ुव्वतों की अदम दाखलत के नतीजा में इंसानियत किस्सा माज़ी बन जाएगी? इसराइली दरिंदे एक मुंज़िम मुहिम जोई के तहत फ़लस्तीनी शेखवारों की टारगेट किलिंग कर रहे हैं। मगरब और यूरोप से इंसानियत के हक़ में आवाज़ बुलंद करने वाले इंसानी हकूक़ के अलंबरदार कहाँ हैं? उन्होंने कहा कि मलऊन इसराइल और इसके इत्तेहादियों से कुछ बैद नहीं, लेकिन मुसलमान हुक्मरानों से मुजरमाना खामोशी की उम्मीद हरगिज़ नहीं थी। इसराइली बर्बरियत के खिलाफ इस्लामी बरादरी कारी एक्शन तसल्ली बख्श नहीं। सरवरे कौनैन हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दुनिया भर के मुसलमानों को एक जिस्म की मानंद करार दिया। जबकि इस्लामी तालीमात की रूह से मुसलमानों के दुख सुख साझे हैं, तो फिर मुसलमान हुक्मरान मातूब फ़लस्तीनियों की भरपूर अंदाज से मदद क्यों नहीं कर रहे? फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकार हथियारों ने नहीं बल्कि अपने सादिक जज्बों और शौक़ शहादत के बल पर इसराइली फस्तायत का भरपूर अंदाज में मुकाबला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसराइली दहशत और वहशत काबिल मज़म्मत और काबिल फ़िक्र है। अक़वाम मुत्तहिदा में दम है तो अपना किरदार अदा करे। मुसलमान मुल्क भी अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ मज़ीद देखना छोड़ें और OIC के प्लेटफार्म से इसराइल और इसके हवारियों को दो टोक पैगाम दे। दुनिया भर के मुसलमान इसराइली बर्बरियत के खिलाफ पुरअमन मुजाहिरों का सिलसिला, जबकि इसकी हर किस्म की मसनूआत का बाइकआउट जारी रखें। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।